अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। आज हम बात करेंगे मोदी साहब की तकरीर के हवाले से कि मोदी साहब क्या प्राइम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के या कोई गैंगस्टर हैं, और फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या हो सकती है। तो नाज़रीन, इस पर बात आपने सुना होगा कि कुछ ही देर पहले हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक तकरीर की, और तकरीर में पहली मर्तबा उन्होंने उरी अटैक के हवाले से भी बात की, और उस तकरीर में उन्होंने बहुत सी बातें की। दो अहम बातें जो उन्होंने की पाकिस्तान के हवाले से सुनिएगा। उन हुक्मरानों से जो आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ते हैं, दुनिया को उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए। क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, तो जिस तरीके से उन्होंने बात की, बात तो उन्होंने ऐसे की, पाकिस्तान के हवाले से दो अहम बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने एक स्क्रिप्ट पढ़ा है उन लोगों का जो कि इन्फिल्ट्रेटर्स, जिनको ये अंतवादी कहते हैं, कि उनका स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अगर हम इसको सही समझे तो लगता यूं है कि कोशिश की उन्होंने ये कहने की कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, और आपको मालूम है कि वो कोशिश हिंदुस्तान की रहती है कि पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत को अलग पैराए से देखे। तो एक तो कोशिश ये है कि डिवाइड करें पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं और फौज को। दूसरी बात उन्होंने की, और ये बात हम पहले भी सुन चुके हैं, इनके पीएमओ के ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बार बार ये खबरें निकली, और इंडियन मीडिया ने बड़ा ढोल बजा के कहा कि पाकिस्तान को अब हिंदुस्तान आइसोलेट करेगा। और तीसरी अहम बात उन्होंने ये कही कि आप खुद तो संभाल नहीं सकते अपने जो सूरत हाल है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे सिंध है, और आप हम पर इल्जाम तराशी करें। और सारी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान के हवाले से क्या कोशिश रही है हिंदुस्तान की, क्या कहते रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी, और क्या उन्होंने बांग्लादेश में जाके बात की। तो सवाल ये उठा कि क्या वही पॉलिसी वो पाकिस्तान की तरफ अपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त में, जबकि वो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर है। कश्मीर में जो सूरत हाल है, जो नई इंतिफादा, एक नई अपराइजिंग जो हुई है बुरहान वानी के शहादत के बाद। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए हमारे पास ऐसा पैनल है जो हिंदुस्तान को बड़े अच्छे तरीके से समझता है, जो दुनिया की जो सूरत हाल है और जो दुनिया के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ बैनुल अक़वामी सतह पे जो भी सूरत हाल है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर जहांगीर काजी साहब, और आप जानते हैं कि काजी साहब हिंदुस्तान में भी हाई कमिश्नर रह चुके हैं और अमेरिका में भी रह चुके हैं, और ये बैनुल अक़वामी सतह पे यूएन की भी पोस्टिंग्स पे ये रह चुके हैं। और साथ तशरीफ रखते हैं हमारे प्रोग्राम में फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, फॉर्मर हाई कमिश्नर टू इंडिया, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स रियाज खोकर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले अशरफ जहांगीर काजी साहब, आपसे पूछते हैं, ये बताइएगा कि आपने अभी जो हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तकरीर के कुछ इक़्तिबासात सुनाए, तो आप क्या कहेंगे, किस मूड में है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान एक काफ़ी अग्रेसिव मूड में है। एक तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुलव्वस है उड़ी के ऊपर जो हमला हुआ,
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اوڑی کے ذریعے دنیا کی نظروں کو وادی کشمیر سے ہٹانا چاہتے ہیں، جہاں ان کے بہیمانہ اعمال کی وجہ سے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو اس لیے ان کی یہ ایک ناٹک بھی ہے اور ایک ان کا غصہ بھی ہے، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ خدشات ہیں محاذرائی کے، اور محاذرائی کے بعد ہو سکتا ہے کوئی تصادم بھی ہو جائے، جس سے پوری جو اٹینشن ہے وہ پھر وادی سے ہٹ جائے گا، اور ہندوستان اور پاکستان کیونکہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اس کی طرف وہ دنیا کی نظریں آ جائیں گی۔ تو یہ ان کی کوشش ہے۔ باقی جہاں تک پاکستان کو معزول کرنے والی بات ہے، آئسولیٹ کرنے والی بات ہے، وہ تو نیچرلی ہندوستان کی طرف سے تو یہ کوشش ہمیشہ رہی ہے، خاص طور کشمیر کے بارے میں۔ لیکن اگر ہم جو ہیں، ہماری اگر گورننس صحیح ہو اور ہمارے جو پرفارمنس ہو وہ صحیح ہو، تو ہندوستان کو قسم کی کامیابی نہیں مل سکتی اس محاذ پر۔ اچھا ریاض کو صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی پرائم منسٹر جو بولے ہندوستان کے، تو یہ کوئی پرائم منسٹر کی طرف کی گفتگو تھی، یا تو اگر پوری تقریر سنیں تو جیسے کوئی گینگسٹر کسی دوسرے کو تھریٹن کر رہا ہے اور کسی دوسرے پہ الزام تراشی کر رہا ہے، تو یہ کچھ صورت حال آپ کو کس طریقے سے لگ رہی ہے؟ دیکھیے مودی صاحب جو ہیں، یہ ان کا تو بہت ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے بارے میں ساری دنیا کو علم ہے۔ یہ گجرات کے قصائی تھے، اب یہ کشمیر کے قصائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، بلکہ کافی کچھ انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں، کتنی زیادتیاں کر سکتے ہیں، بلکہ وائلنس کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے انہوں نے، اور کرفیو، اور یہ اتنے لوگ مارے گئے ہیں، اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، ان کو کوئی شرم نہیں ہے، اور یہ اس پالیسی پہ یہ قائم رہیں گے، اس پالیسی کو یہ فالو کریں گے۔ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ کشمیر میں جو اپرائزنگ ہوئی ہے، جو یہ انتفاضہ ہے، اس کو جتنا بھی ظلم کریں گے یہ باز نہیں آئیں گے۔ ان کی یہی کوشش ہوگی کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت ہندوستان کی میڈیا کو اگر آپ فالو کریں تو وہاں پر بالکل انہوں نے تو ایک طرح سے جسے کہتے ہیں جنگ جاری کر دی اپنی طرف سے، اور ایک وہ جنگوازم کا اتنا وہاں پر جنون ہے اس وقت کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ یو پی کی الیکشن بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے، میرا خیال ہے 6 یا 8 مہینے، قاری صاحب کو شاید بہتر پتا ہوگا، 6 یا 8 مہینے دور ہے۔ اور آپ سوچئے کہ یو پی جو ہے وہ یعنی فنڈامنٹلسٹ ہندوؤں کا گڑھ ہے ایک طرح سے، اور وہاں پہ بھی یہ ان کے لیے یہ تھوڑا بہت، تو ان کے آپشن جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ شور شرابہ تو کریں گے، دنیا میں شور شرابہ کریں گے، کچھ حد تک وہ یعنی کامیاب بھی ہو رہے ہیں، اور کچھ حد تک وہ شاید اپنا یعنی کہ اپنا اصل چہرہ بھی دکھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جو ڈیبیٹ ہوئی یا جو بھی بات چیت ہوئی، اور ہیومن رائٹس کاؤنسل کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہمارے یہ کمیٹی کو نہیں وہاں آنے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہاں میرا خیال ہے زیادہ امپیکٹ ہوا ہے، مگر یو این میں شاید ہمارا امپیکٹ ویسا نہیں ہوا جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کی یہاں ڈومیسٹک آڈینس کے لیے، وہ ٹھیک ٹھاک تھی، مگر وہاں کوئی انہوں نے جنرل اسمبلی میں آگ نہیں لگا دی۔ تو ہمیں بھی ذرا، مگر یہ نسیم، یہ موقع ایسا ہے کہ ذرا سوچ سمجھ کے اور ٹھنڈے دماغ سے جو بھی ہم سٹیپس لیں یا جو بھی ہم جس چیز پہ بھی ہم ریئیکٹ کریں، ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ کوئی غلط یعنی جنونی میں کوئی کام نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کرنا ہے، جلدی میں کوئی کام نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کرنا۔ لازم یہ یاد رہے کہ ریاض کھوکھر صاحب ان 3 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے 4 لوگوں میں سے جنہوں نے مل کر کے ایک آرٹیکل بھی لکھا ایک پاکستان کے لیڈنگ اخبار میں ڈان میں، جس میں انہوں نے پالیسی کے حوالے سے بات کی۔ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے، اپنے پینل سے پوچھیں گے
کہ آخر پھر انڈین پرائم منسٹر کی اس وقت حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی صورتحال ہے، کیونکہ اری اٹیک پر دنیا نے ان کی بات پورے طریقے سے نہیں مانی، اور جو پاکستان پر تہمت لگائی تھی وہ تہمت ختم نہیں ہوئی لیکن وہ امپیکٹ نہیں ہوا۔ تو کیا یہ آپ چاہیں گے کہ پاکستان کو انگیج کریں، یا یہ جس طرح کی باتیں بھی تقریر میں سنی اسی کو لے کر کے آگے جائیں گے؟ اس سے وجہ جو حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہاں فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، تو یہ ایک کشمیریوں کا بھی ایک ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو ایک جو ہے نا وہ الزام دھر دینا 12 گھنٹوں کے اندر اندر کہ اس کا پاکستان ذمہ دار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ بلوچستان کا تو ایک دم کوئی شوشہ چھوڑا گیا ہے جس کو کوئی نہیں مانتا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ساتھ کے جتنے بھی ممبرز ہیں انشاءاللہ اس میں وہ آئیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ سن رہے تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے لندن میں یہ باتیں فرمائی، جہاں انہوں نے کہا کہ یہ کشمیر سے منسلک ہو سکتا ہے جو اوری میں اٹیک ہوا ہے جہاں ہندوستان فوجی مارے گئے۔ یہ یاد رہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں جو ہندوستان کی بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑی اگریسو پالیسی رہی ہے جس میں برآمدات بھگتی جا کے اسائلم مانگ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک بلوچستان کا ٹی وی اسٹیشن بھی کھولا جائے گا ہندوستان میں۔ تو ایک وہ جو پورا ایسپیکٹ ہے اس کو پرائم منسٹر نے اپنی ان کی کیلکولیشن تھی کہ اس کو نہ اٹھایا جائے، انہوں نے اس کو وہاں نہیں اٹھایا۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ناظرین جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یو این میں 131 ممالک نے تقاریر کی، اس میں سے 130 یعنی کہ علاوہ پاکستان نے کسی نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا۔ اور تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے ابھی بھی یہ فرمایا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ ہندوستان کے پرائم منسٹر سارک سمٹ جو کہ نومبر میں ہونے والا ہے پاکستان میں، کہ اس میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ انٹرسٹنگ 3 چیزیں۔ اس پر یہ جو 2 ہمارے ناظرین وہ لوگ ہیں جو بڑے ایکسپرٹ ہیں بین الاقوامی صورتحال پاکستان اور ہندوستان کی کو جانتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر یہ جو ایک تضاد نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر کچھ ہو رہا ہے لیکن دنیا بول نہیں رہی اس کے بارے میں، ہندوستان میں مودی صاحب کیا فرما رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب چاہ رہے ہیں اور کہ سارک سمٹ میں پھر بھی یہ موجود ہوں، بلوچستان پہ بات نہیں ہوئی۔ تو پہلے آپ سے پوچھتی ہوں میں اشرف جہانگیر قاضی صاحب، واٹ ڈو یو میک آف دس؟ یہ ایک پیرالل ٹریک پہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک تو آپ نے کہا کہ پاکستان کے علاوہ 130 جو ہیڈ آف مشنز یا ہیڈ آف گورنمنٹس آن اسٹیٹس کی طرف سے جو تقاریر ہوئی ہیں ان میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا۔ تو یہ جو بین الاقوامی برادری کا جو ضمیر ہے وہ کافی حد تک سویا ہوا ہے جہاں تک کشمیر کا سوال ہے، اور اس سے انفارچونیٹلی افسوس سے اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ پاکستانی فارن پالیسی اور کشمیر پالیسی کی فیلئر بھی ہے۔ اور اس میں ایک عنصر یہ ہے کہ پاکستان کا بین الاقوامی امیج کوئی زیادہ مثبت نہیں ہے، اور جب وکیل کا جو امیج ہو وہ کمزور ہو تو پھر جس قضیہ کو وہ آگے کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ پاکستان کو ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کشمیر کا شارٹ ٹرم میں کوئی حل نہیں ہے، بلکہ پیش رفت بھی مشکل ہوگا شارٹ رن میں۔ کشمیر ہے ہی لانگ ٹرم پرابلم، اور پاکستان کو لانگ ٹرم میں اپنا امیج بنانا پڑے گا، لانگ ٹرم پالیسی اسٹریٹجی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی لوگ یہ پسند نہیں کریں گے سننے کے لیے، لیکن ہندوستان کے ساتھ جہاں تک ممکن، ان حالات کے باوجود جہاں تک ممکن ہو، ہمیں اپنے تعلقات کو کچھ بڑھانا پڑے گا تاکہ آپس میں جب ہم بات کرتے ہیں وہ بالکل زیرو سم نہ ہو۔
جو ہندوستان کہتا ہے اور تو اس کو سننے کے لیے ہم تیار ہوں، اور جو ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہندوستان تیار ہو. فی الحال یہ صورتحال نہیں ہے. ہماری اگر 20 بھی میٹنگز ہو جائیں، 20 بھی ڈائیلاگس ہو جائیں، تو کشمیر پر ذرا رتی بھر پروگریس نہیں ہوگی. وہ اس لیے کہ ہم نے وہ پوزیشنز اڈاپٹ کی ہیں جو میوچولی ایکسکلوسو ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، بین الاقوامی برادری جو ہے، وہ کشمیر میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے. ہندوستان کو بہت اہم ملک سمجھ رہے ہیں، اور پاکستان کو انفارچونیٹلی کافی منفی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کنٹری ہے جو مسائل سے بھرے ہوئے ہیں. انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، امپورٹنٹ پوائنٹس. ریاض کھوکھر صاحب، 3 باتوں پہ آپ کا رسپانس میں چاہوں گی. نمبر 1 یہ کہ پاکستان فارن پالیسی کا فیلئر ہے، جس کے نتیجے میں 130 ممالک نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا. یعنی کہ آپ لوگ دونوں رہ چکے ہیں فارن آفس میں، اور دنیا بھر میں آپ نے جا کے خود بھی دیکھا ہے. فیلئر نہیں ہے، یہ فارن پالیسی، اور ہمارا جو فارن منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر خود ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں فارن پالیسی کی فیلئر ہے اور فارن آفس کی نہیں. ریاض کھوکھر صاحب، فارن پالیسی کی فیلئر یہ ایک تواتر کے ساتھ ہمیں نہیں یاد کہ اتنے 50 سال میں کہ کبھی بھی ایٹ لیسٹ 20-25 سال سے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں خود سے کہ کسی بھی وقت بین الاقوامی سطح میں کشمیر پر یکدم بات ہوئی ہو، علاوہ جب کہ نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے تھے، جب یونائٹڈ نیشن ریزولوشن 1172 میں ذکر ہوا تھا کشمیر کی ریزولوشن کا. تو یہ بتائیے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کا اور ان کے فارن منسٹر کا فیلئر ہے، یعنی پرائم منسٹر کا، یا کہ ایک ریالٹی ہے جو بین الاقوامی سطح پر وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی جہاں مورالٹی کا ایشو آتا ہے؟ دیکھیے، اشرف قاضی صاحب نے 2-3 باتیں بڑی اچھی کی. پہلے انہوں نے جو ذکر کیا کہ ہمیں اپنی گورننس امپروو کرنی چاہیے. دیکھیے، اگر آپ نے مودی صاحب کا منہ بند کرنا ہے تو اپنے ملک کے حالات بہتر کر لیں. جہاں پر بھی تھوڑی بہت جو لوگوں کو رنجش ہے یا مشکلات ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، اور یعنی کہ ایک پولیٹیکل کوہیژن ہونا چاہیے ملک میں، اور اکنامک اسٹرینتھ ہونی چاہیے. اور پھر ٹھیک ہے، ملٹری اسٹرینتھ ایک علیحدہ چیز ہے. دوسری چیز ہے، یہ ہمارے بہت سے وزیر جو ہیں وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اباؤٹ نیوکلیئر ویپنس. میرا خیال ہے پرائم منسٹر کو آ کے تو ان کو منع کرنا چاہیے کہ کوئی ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے. دیکھیے، جہاں تک ضمیر کا، دنیا کے ضمیر کا معاملہ ہے، قاضی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. سویا تو یہ تو کہہ رہے ہیں، سویا میں تو کہتا ہوں مرا ہوا ہے. آپ دیکھیے کتنا قتل عام ہوا ہے ساری دنیا میں. اب اگر کشمیر میں مسلمان نہ ہوتے اور اگر کرسچن ہوتے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہوتی. دیکھیے، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ لوگوں کے یہاں وہاں پہ صرف اگر ہندو بستے اور کوئی زیادتی پاکستان کی طرف سے ہوتی تو وہ دیکھیے کتنا شور مچتا. اب سوال یہ ہے کہ فارن پالیسی کا، فارن پالیسی جو ہے وہ تو آپ پولیٹیشین یا جو بھی لیڈر وہ بناتے ہیں. فارن آفس کے لوگ تو محنت کرتے ہیں اپنی، وہ جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. قاضی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہے. اور ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو وہاں پہ ٹاکس کی آفر کی ہے یونائٹڈ نیشن میں، وہ بالکل مناسب تھی. ہمیں اپنے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. مگر یہ دیکھیے، یہ امید لگانی کہ یہ سارک سمٹ ہو جائے گی، میرا خیال ہے یہ سارک سمٹ جو ہے یہ لولی لنگڑی ہوگی. کیونکہ آلریڈی انڈیکیشنز یہ ہیں کہ شاید بنگلہ دیش والے شاید نہ آئیں، ہندوستان والے شاید نہ آئیں، افغانستان والے نہ آئیں. تو میرا مطلب ہے ہمیں اس پہ زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے. اچھا، دوسری چیز ناظرین، آپ نے جی فرمائیے ریاض کھوکھر صاحب، کیری آن پلیز. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سوچ سمجھ کر جو بھی کرنا ہے. اس وقت لانگ ٹرم سولوشن کی بات کرنا کو فائدہ نہیں ہے. اس وقت تو حالات خراب ہیں. اس وقت تو یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جنگ نہ ہو، اور اگر ہوئی تو خیر ہمیں اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے آپشن اس معاملے میں بھی لمیٹڈ ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایل او سی پہ کوئی ایکٹیویٹی وغیرہ کرے، کوئی لانگ رینج گنز وغیرہ استعمال کر کے کوئی تباہی وباہی پھیرنے کی کوشش کریں. مگر میرا خیال ہے کہ ہندوستان کو بھی سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا کہ وہ اس معاملے کے اوپر پاکستان کے اوپر جنگ مسلط نہیں کر سکتا، کیونکہ
اس کے جو فیکٹس ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، کوئی اس میں وزن نہیں ان کے۔ جی یہ ہمارا کہنا ہے کہ ان کے فیکٹس بے بنیاد ہیں، اور خود بھی ڈی جی ایم او ہندوستان کے یہ کہہ چکے ہیں 2 روز پہلے ہندوستان ٹائمز میں اور انڈین ایکسپریس میں یہ ذکر ہوا تھا کہ ابھی انکوائری ہو رہی ہے۔ ناظرین، بہت اہم باتیں آپ نے سنی 2 بہت اہم شخصیتوں سے جو کہ جانتے ہیں دنیا کی صورتحال۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ دنیا کا ضمیر بالکل مرا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر پہ یہ سمجھنا کہ فوری طور پہ کوئی حل ہوگا یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے، ہمیں اپنے جو حالات ہیں ملک کے ان کو بہتری کی طرف لے جانا ہے، لیکن یہ بھی کہ سارک سمٹ جو ہے وہ لولا لنگڑا ہونے والا ہے۔ ناظرین، اب ہم بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر ہم یہ جو صورتحال بتائی ہمارے 2 پینلسٹ نے، اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اس کے بعد ہم ایک فارمر فارن منسٹر سے بات کریں گے اور ہم ایک اور شخصیت سے بات کریں گے، آرمی کے فارمر جنرل۔ ان سے کہیں گے کہ یہ اگر ریالٹی ہے، اگر یہ صورتحال ہے کہ ہندوستان کی جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں بربریت ہے اس کے باوجود یہ صورتحال بن کے سامنے آتی ہے تو پھر پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ اسٹے ود اس۔ ان حکمرانوں سے جو آتنکوادیوں کے آقاؤں کے لکھے ہوئے بھاشن پڑھتے ہیں، دنیا کو ان سے کوئی اپیکشا نہیں۔ آپ سندھ کو سنبھال نہیں پا رہے ہو، آپ گلگت کو نہیں سنبھال پا رہے ہو، آپ پختونیس کو سنبھال نہیں پا رہے ہو، آپ بلوچستان کو نہیں سنبھال پا رہے ہو۔ یہ تو آپ کے پاس ہے کہ دونوں دیش ایک ساتھ آزاد ہوئے۔ کیا کارن ہے کہ ہندوستان دنیا میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتا ہے اور آپ کے حکمران پورے دنیا میں آپ کو الگ تھلگ کرنے کے لیے، اور ہم اس کو تیز کریں گے اور پورے وشو میں آپ کو اکیلا رہنے کے لیے ہم مجبور کر کے رہیں گے۔ وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان کی عوام پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف، آتنکواد کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے میدان میں آئے گی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان کے لوگوں نے، گلگت کے لوگوں نے، پاک آکوپائیڈ کشمیر کے لوگوں نے، وہاں کے ناگرکوں نے جس پرکار سے مجھے بہت بہت دھنیواد دیا ہے، جس پرکار سے میرا آبھار ویکت کیا ہے، میرے پرتی انہوں نے جو سدبھاونا جتائی ہے، دور دور بیٹھے ہوئے لوگ، جس دھرتی کو میں نے دیکھا نہیں ہے، جن لوگوں کو وشے میں میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن ایسے دور سدور بیٹھے ہوئے لوگ ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو ابھینندن کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ آپ نے سنا کہ مودی صاحب نے اپنی قصیدہ گوئی کی، کچھ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے ان کو دور دور سے کانٹیکٹ کیا، ان کی بڑی تعریف کی، ان کو بہت سراہا، معلوم نہیں کون سے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جو آپ نے پہلے بھی سنا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ کسی کو سنبھال نہیں پاتی، اپنے ملک کے اندر حالات نہیں کنٹرول کر پاتی اور پھر اور بات کرتی ہیں، دوسرے ممالک سے شکایت کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو ایکسپورٹ کرتے ہیں آئی ٹی، آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیررزم۔ تو یہ اس طرح کی جو گفتگو ہے یہ آپ نے ہندوستان کے پرائم منسٹر سے سنی۔ اب ان سے کوئی کہے یہ کہ آپ اپنے ملک کے کتنے خطے ہیں جن کو آپ نہیں کنٹرول کر پاتے، کشمیر تو بہرحال ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جو انڈیا کے اپنے حصے، لیکن اس بات پر بعد میں کسی دن بات کریں گے۔ آج ہم یہ بات کریں گے ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو 2 پینلسٹ موجود ہیں، ایک فارمر فارن منسٹر آف پاکستان خورشید قصوری صاحب، وارم ویلکم ٹو دا پروگرام قصوری صاحب، اور ساتھ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب ہیں جن کا تجزیہ آپ سنتے ہیں باقاعدگی سے۔ ان دونوں سے اب ہم یہ پوچھیں گے کہ جو ہمارے پہلے پینلسٹ کہہ رہے تھے جو فارن افیئرس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت بین الاقوامی صورتحال ایسی ہے، کشمیر پہ فوری طور پہ کچھ ہو نہیں سکتا، جو بھی
प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं हिंदुस्तान के पाकिस्तान को दरवाज़ा खुला रखना होगा नेगोशिएशंस के लिए, और उन्होंने ये कहा कि सार्क के हवाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि ये सार्क का समिट कोई सक्सेसफुल होगा। लेकिन बॉटम लाइन उन दोनों पैनलिस्ट की ये थी कि पाकिस्तान ने बातचीत करनी है, बातचीत करना ज़रूरी है, और कश्मीर पर ये वक्त लगेगा, फौरी तौर पे कुछ हल नहीं हो पाएगा। तो कसूरी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू फर्स्ट। इस वक्त जो सूरत हाल है जिसमें कि आज प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के, उन्होंने ऐसी बातें की कि वी वर फोर्स्ड टू से कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई गैंगस्टर की तरह बात करें। अब बताइएगा कि पाकिस्तान क्या करे इस सूरत हाल में। देखिए, बात यह है कि मैंने वो अनफॉर्चुनेटली पैनलिस्ट की बात सुनी नहीं, क्योंकि मैं तो था ही नहीं लाहौर में। मैंने आपको बताया अभी पहुंचा हूँ। आपकी बातों से ही मैंने अंदाजा लगाया कि उन्होंने क्या कहा है। तो वो ट्रेंड फॉरेन सर्विस के बंदे हैं। इससे पहले भी 4 फॉरेन सेक्रेटरीज, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी 4 सिविलियंस और एक फौजी जिनको इसका तजुर्बा है, वो लिख चुके हैं इसके ऊपर डॉन में, और सारे पाकिस्तान में उस बाद में उसका जिक्र भी हुआ है। मुझे बुनियादी तौर पर तो उनकी बात से एग्रीमेंट है, मैंने नहीं सुना उन्हें क्या कहा। अब बात आ रही है नरेंद्र मोदी की, जो तकरीर आपने मुझे अभी सुनाई है, मैं इस पे कुछ कमेंट करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि एक अजीब और गरीब किस्म की अपने लोगों को उल्लू बनाना कि भाई अपने कश्मीरी तो आपसे समझ नहीं रहे, बाकियों को छोड़ जो नक्सलाइट है या नॉर्थ ईस्ट के बंदे, उनका मैं जिक्र नहीं कर रहा। आपके तो कश्मीरी समझ नहीं रहे, और आप किसको उल्लू बना रहे हैं? कम से कम बैनुल अक़वामी बरादरी तो वैसे कश्मीर उनका तो नहीं है ना जी, उनके कश्मीरी तो है नहीं, वो वैसे ही कन्विंस्ड हैं, उनको किसी दलील की जरूरत ही नहीं। ये मेरे ख्याल को आरएसएस का जलसा ही होगा जिसमें उन्होंने कोई ऐसी बात की है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसका कोई सीरियस लेना चाहिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज है, बड़ा जंगी जुनून जो था कई दिन से कि भाई हम ये करेंगे, हमला करेंगे, वो मेरा तो शुरू से अंदाजा था। आपको तो पता है मेरे व्यूज नसीम, मैंने किताब में क्लियरली कहा है कि जब मोदी साहब यहाँ आए भी हैं पाकिस्तान और सब सरप्राइज हुए थे, तो मैं नहीं सरप्राइज हुआ था, आपने मुझे उससे इंटरव्यू भी किया था। मेरा ख्याल है कि ना पाकिस्तान ना इंडिया ऑप्शन ही कोई नहीं सिवाय बातचीत के, और हल ऐसा होगा जो कि कश्मीरियों को के जो एस्पिरेशंस हैं उनको ऑब्वियसली उसको पूरा करें हो सकता। अगर वो हल ढूंढा जाए तो रिजेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर जो मैंने कम से कम किताब में दिया है, जिसको अभी तक किसी कश्मीरी ने, जो कि मैं नहीं करा को 100% तो किसी सोल्यूशन के हक में ही कोई नहीं होगा, ना पाकिस्तान, ना इंडिया, ना कश्मीर। ये मैं मानता हूं कि बातचीत के जरिए मसाइल हल किए जा सकते हैं, मैक्सिमल सोल्यूशन नहीं होगा। ये वक्त अभी टाइम लगेगा, कुछ इस सूरत हाल को फिजा होनी चाहिए। ये मैं सर्टन हूं कि हल निकाला जा सकता है बातचीत के जरिए, लेकिन ये हल निकाला जा सकता है नहीं। हाँ, मैं अपने तजुर्बे पे ये कह सकता हूं। मुनासिब सॉरी जी, मैं ये तजुर्बे जी आप फरमा रहे जी कि यूरोपियन यूनियन, बरतानिया और अमेरिका पसे पर्दा कुछ ना कुछ बात करेंगे। हालांकि मुझे पता है कि अमेरिका का वो इंटरेस्ट साउथ एशिया में नहीं रहा, पर ज्यादा इस वक्त फोकस उनका जो है वो सीरिया और इराक वराक में, और एनीवे बेसिकली तो इम्पोर्टेंट बात आपने की है। ब्रेक का वक्त हो रहा है कसूरी साहब, ब्रेक का वक्त हो रहा है। हम चाहेंगे कि ब्रेक से जब वापस आए तो जनरल साहब से ये पूछेंगे कि कसूरी साहब जो फरमा रहे हैं कि हर सूरत पे ये बात तो करनी पड़ेगी, और जो जंगी जुनून था हिंदुस्तान में वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने और जो भी बातें की, वो जंगी जुनून का जो इस वक्त समा था वो लगता है वो कम पड़ गया है, वो ख़त्म हो गया है और बहुत अच्छा ख़त्म हुआ है। लेकिन जनरल साहब से पूछेंगे कि फिर करें तो क्या करें। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि ये जो सूरत हाल है जिसमें कि एक तरफ हिंदुस्तान की बर्बरियत है, हिंदुस्तान की ज्यादती है, हिंदुस्तान की थ्रेटनिंग तमाम बातें, दूसरी तरफ ये भी आपने सुना कि हमारे पैनलिस्ट का कहना है बातचीत हर सूरत होनी चाहिए, और पाकिस्तान ने जो ऑफर किया है डायलॉग का वो भी ठीक है। जनरल साहब, योर टेक ऑन दिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी यही रही है शुरू से कि वो किसी न किसी
بہانے بات چیت سے دور ہٹے، بات چیت کے قریب نہ آئے، نیگوسیشنز نہ ہوں، تاکہ وہ ٹائم گین کرتا رہے. اور جب بھی کبھی موقع آیا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی چیز ایسی ہوئی ہے جس کے ذریعے وہ اس سے دور ہٹے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی دہشت گردی ہوئی، اتنے ہزار ہمارے لوگ مارے گئے، اور پھر بھی ہمارے اوپر یہ الزام، ہمارے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم ہی ایپی سینٹر ہیں ٹیررزم کا. یہ میں سمجھتا ہوں ہٹانے کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کیا. دنیا میں اگر ہم کسی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ بھارت ہمارے ملک میں کیا کر رہا ہے، بھارت کشمیر میں کیا کر رہا ہے، بھارت نے 1971 سے لے کے کیا کیا ہے، جس کا اعتراف وہ خود کرتے ہیں، وہ تو ہم نہیں کہتے، اعتراف ان کے موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ریاستی دہشت گردی ہے. پھر ایک برہمدہ بگتی ہے جو کہ ہمارے ہاں ٹیررسٹ ہے، اس کو وہ اپنے ساتھ لے کے پچھلے کئی سالوں سے چلا رہے ہیں. پھر کل بھوشن پکڑا گیا ہے. یہاں پہ اتنا کچھ ہوا ہے، لیکن یہاں کسی کے منہ میں زبان نہیں کہ وہ اس کا نام لے. اگر دنیا کو یہ نہ ہم بتائیں کہ ہم تو ٹیررزم کے مارے ہوئے ہیں، ہم کسی کے ہاں کیا جا کے کریں گے. اور پھر آپ اس کو دیکھیں کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ہم ایک سیکنڈ میری بات سن لیجئے، میری بات تھوڑی سی سن لیجئے کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد گجرات میں واقعہ ہونے والا تھا. ہمیں انٹیلیجنس کے ذریعے پتا چلا کہ وہاں پہ یہ واقعہ ہونے والا ہے. ہمیں پتا تھا کہ یہ ملبہ اس کا بھی ہم پہ ڈال دیں، کہ ہم نے فوراً ان کو اطلاع دی. اگر ہم دہشت گردی کرا رہے ہیں تو ہم ان کو کیوں اطلاع دیں؟ اور یہ فیکٹ ہے کہ انہوں نے اس وقت شکریہ ادا کیا. وہ لوگ پکڑے، کہاں گئے، کیا کیا، ان کا کوئی پتہ نہیں. میرا خیال ہے وہ بھی یہ سٹیج کر رہے تھے ڈرامہ، جو ہمارے بتانے کے بعد یہ پھنس گئے. تو چیز یہ ہے کہ ہمارا بھی تو کوئی نیریٹو ہے نا، ہم بھی تو دنیا کو کچھ بتائیں کہ بھائی ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، یہی ہے جو سارا کام کر رہے ہیں یہاں پہ، ٹیررزم کر رہے ہیں. ہم بتاتے کیوں نہیں کہ افغانستان میں امن کے رستے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. انہوں نے سیبوٹاج کیا. جب بھی ہم طالبان کو نیگوسیشنز کے ٹیبل پہ لانے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر یہ لیبل لگا رہے گا تو ہندوستان تو خوش ہے، اس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں. وہ بات چیت کیوں کرے آپ سے؟ بات چیت ہم کرنا چاہتے ہیں.